अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज की अपडेट जो पाकिस्तान की सलामती के तनाज़र में और पाकिस्तान की जो हम स्टेट कहते हैं, रियासत कहते हैं, उस तनाज़र में कोई बहुत खुशखबर नहीं है, आपसे शेयर करूंगा। यूरोपीय यूनियन के बाद अमेरिका और बरतानिया को भी मिलिट्री कोर्ट्स पर जो सज़ाएं मिली हैं थोड़े दिन 2-3 दिन कबल, उसके ऊपर बहुत तशवीश है। और इसके अलावा हम आज डिस्कस करेंगे कि मगरबी ममालिक के बयानात और पाकिस्तानी सियासत पर क्या असरात मुरतब करेंगे, क्योंकि एकदम से हमें लगता है कि पाकिस्तान में एक जो है बेचैनी तो नज़र आ रही है सामने, और उसका जो शाखसाना है वो मिनिस्टरों के, मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसे बयानात हैं कि जो कि पाकिस्तान के आलमी जो ममालिक हैं, मगरबी ममालिक, अमेरिका और दूसरे ममालिक के साथ तल्लुकात पर बहुत बुरा असर डाल सकते हैं। उसके अलावा ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या मिलिट्री कोर्ट्स की सज़ाओं के फैसले ने दुनिया में पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को ख़राब किया। इसके अलावा आज वज़ीर आज़म में पाकिस्तान ने बयान दिया है और उन्होंने कहा जी अमरीकी पाबंदियाँ बिला जवाज़ है, मिज़ाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा, बल्कि वो पहले से उनका मतलब है कि हम जैसे कर रहे थे उससे तेज़ी से हम मिज़ाइल को प्रोग्राम को जारी रखेंगे। ये तो खैर अच्छी बात है। इसके अलावा मिज़ाइल प्रोग्राम पर जो पाबंदी लगी है, पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, पाकिस्तान जिस तरीके से घिरा हुआ है दुश्मनों में, हम बार बार ये प्रोग्राम डेली कर रहे हैं आजकल, क्योंकि हम समझते हैं कि एज ए जर्नलिस्ट जो है हमारी ये ड्यूटी है कि ये ख़तरात आने वाले दिनों में स्मेल किए जा रहे हैं, उनके ऊपर बात की जाए। चाहे हो सकता है कि हुक्मरान हमारी सुन लें और पाकिस्तान की सलामती के तनाज़र में अच्छे फ़ैसले करें, और जो गलत फ़ैसले किए हैं उनको उनके ऊपर रिग्रेट भी करें, उनको रिवर्स भी करें। तो मैं समझता हूँ कि जी मिज़ाइल प्रोग्राम पर जो पाबंदी है, इस पर डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की मुश्किलात में कितना इजाफा हो सकता है। ये आम ट्विस्ट की कोशिश हो रही है या फिर हमारे हुक्मरानों का किया हमारे सामने, अवाम के सामने आ रहा है, ये भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो जोड़ पड़ा है हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात का, इनका नतीजा क्या निकलेगा। 2 तारीख को जो है दोबारा बैठक होगी, और क्या 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बन सकेगा। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि वुज़रा की जो बयानबाजी है वो बहुत अफसोसनाक है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है कि कम अज़ कम जो पाकिस्तान में हारमोनी होनी चाहिए, पॉलिटिकल हारमोनी की बहुत ज़रूरत है। इकॉनमी उसके साथ जुड़ी हुई है, जिसे सियासी इस्तेहकाम कहते हैं। अगर 2 जमातें, बड़ी जमातें बैठ गई हैं, बड़ी जमात नून लीग तो अब नहीं रहेगी 8 फरवरी के बाद, लेकिन चूंकि वो इक़्तिदार में है इसलिए उसको बड़ी जमात ही कहा जाएगा। तो उसके साथ तहरीक इंसाफ के अगर मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं तो ख्वाजा आसिफ और दूसरे जो वुज़रा हैं, बल्कि अरीफ अब्बासी ने भी आज इस किस्म के बयान दिए जो गैर जिम्मेदाराना, मैं कहता हूँ, हरकत हो सकती है, ये डेलिबरेटली की जा रही है। तो क्या सियासी तलखी और कशीदगी कैसे ख़त्म होगी, क्योंकि जिस किस्म के वो बयानात दे रहे हैं उसके बाद तो मैं नहीं समझता कि मुज़ाकरात का जो जो डाला गया है, जो सिलसिला शुरू हुआ है, वो आगे लंबा चलेगा। इसके अलावा एक और ख़तरनाक जो न्यूज़ है वो सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस ने जो आज कुर्रम एजेंसी के ऊपर जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर उन्होंने मुतालबा किया है कि उनके रास्ते खोले जाएं, उनको अद्वियात दी जाए, और उसके अलावा उनके खाने पीने का जो इंतज़ाम है वो फौरी पे किया जाए। और उन्होंने कहा जी हमें बहुत तशवीश है। मैं समझता हूँ कि ये सारे सिलसिले जो शुरू हो गए हैं, ये इस मौजूदा हुकूमत की, मैं समझता हूँ, बिल्कुल एक तरफ तो हम फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि ये जो इस वक्त अवाम का चूजन रिप्रेजेंटेशन का ना होना और इनको किसी का डर खौफ अवाम का ना होना, उस वजह से पाकिस्तानी अवाम जो है वो किसी शिकंजे में फंसने जा रहे हैं, बल्कि फंस चुके हैं। इंट्रोडक्शन कराऊंगा अपने मेहमानों का जो मेरे साथ हैं। डॉक्टर मुजम्मिल हाशमी साहब हैं, वेलकम टू द शो जी। बहुत शुक्रिया जी। इकबाल शाहिद साहब मेरे साथ होंगे, इकबाल शाहिद साहब वेलकम टू द शो। और रिदा नूर मेरे साथ होंगी, रिदा वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं यूरोपीय यूनियन के बाद अमेरिका और बरतानिया को भी मिलिट्री कोर्ट्स में सजाएं जो दी गई हैं उन पर तशवीश है,
اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مغربی ممالک کے بیانات جو ہیں اس قسم کے، جو جس میں سب سے بڑی بات تو وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، گو کہ ہم اس کو کمپیریزن جب کرتے ہیں تو ہم میرے خیال میں تھوڑا غلط کر جاتے ہیں کہ ہم اس کو غزہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، کبھی کسی اور جگہ سے جوڑ دیتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں ایسا کیا ہے کہ تمام ہی جو ہے ڈنڈا لے کے ہمارے پیچھے پڑ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کش صاحب، بات بہت صاف ہے اس کے اندر کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ہماری کیفیت ہے یا جو اس وقت ہماری حکومت کا انداز ہے، یہ ایک بہت کمزور طرز حکومت ہے جو پاکستان کے اندر ہے، اور پاکستان کا بیانیہ یا پاکستان کی بات کرنے والے لوگ پاکستان سے باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کریڈیبلٹی نہ ہونے کے برابر ہے۔ لہٰذا یہ تو ایک معاملہ ہے جو آپ اس وقت بات کر رہے ہیں کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے ساری دنیا پاکستان کے خلاف کھڑی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ نہیں، اس سے پہلے ہیومن رائٹس کی وائلیشن پہ بھی وہ کہہ رہے تھے۔ میں یہی بات آپ سے کہہ رہا ہوں نا، تو یا ہیومن رائٹ وائلیشن کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو کیفیت اصل میں یہ ہے اس وقت کہ پاکستان کے سفارت خانے سوئے پڑے ہیں، وہ دنیا کے اندر پاکستان کی بات یا پاکستان کا مسئلہ بیان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کوئی بھی اس وقت پاکستان کی جو بقا اور سلامتی کی جنگ ہے وہ لڑتا ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ سوشل میڈیا کا پراپیگنڈا اور جو اس وقت ہماری حکومتوں کی نالائکی ہیں یہ آپس میں مکس اپ ہو کے تو دنیا کو ہمارے خلاف راستہ دے رہی ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا اس میں یہ معاملہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس طرح آپ نے بھی ابھی انٹرو میں بھی ذکر کیا مسائل پروگرام کے حوالے سے، تو یہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دنیا اس حوالے سے بھی تیر و تفنگ لے کے پاکستان کے خلاف کھڑی ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف اس وقت بڑا محاذ کھولنا چاہتے ہیں۔ تو دو تین اینگل سے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف پاکستان کی عسکری صلاحیت، دوسری طرف ہیومن رائٹ وائلیشن، تیسری طرف یہ ملٹری کورٹس کا معاملہ، اور پھر اسی طریقے سے پاکستان کے اندر جو دیگر مسائل ہیں اس کے حوالے سے۔ تو یہ جتنا بھی معاملہ ہے اس کے اندر حقیقت بات یہ ہے کہ مغربی دنیا شاید پاکستان کے اوپر کچھ دباؤ بڑھا کے اپنی مرضی کے کچھ مطالبات پاکستان سے منوانا چاہتی ہے۔ اور شاید وہ کون سے مطالبات ہو سکتے ہیں؟ میں اس پہ بات کرتا ہوں۔ وہ مطالبات اس حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں کہ پاکستان جو اس وقت گوادر کے اندر اور سی پیک کے حوالے سے پاکستان جو اس وقت آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کے اندر پاکستان کو روکا جا سکے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یقینی طور پر آہستہ آہستہ پاکستان کے اندر امن قائم ہو رہا ہے، چاہے جائے کہ اس وقت کچھ مسائل بلوچستان کے اندر اور اسی طریقے سے ہمارے کے پی کے اندر موجود ہیں، لیکن اس سب کے باوجود پہلے والی کیفیت نہیں ہے، حالات پہلے سے کافی بہتر ہوئے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی کیفیت ہے یہ مغرب کے لیے، یہ امریکہ کے لیے، اور یہ جتنے بھی اتحادی تھے افغانستان کے اندر موجود، ان کے لیے یہ بات ناقابل قبول ہے۔ تو اس لیے پاکستان پہ دباؤ بڑھانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور دباؤ بڑھانے کے لیے مختلف ٹیکٹک استعمال ہو رہے ہیں۔ باقی جہاں تک ملٹری کورٹس کا معاملہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا ایک انٹرنل میٹر ہے۔ اگر ہیومن رائٹ وائلیشن کی بات کی جائے تو اگر ہم غزہ کی بات نہیں بھی کرتے، ہم دیگر تو کیا ہندوستان میں اس وقت ہیومن رائٹ وائلیشن نہیں ہے؟ وہاں پہ کس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ اور دیگر اقلیتوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر تو کبھی مغرب نہیں بولا، کبھی اس نے بات نہیں کی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کا ڈوئل سٹینڈرڈ تو ہے نا جی۔ یہ ڈوئل سٹینڈرڈ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ملٹری کورٹس پاکستان کے اندر کا ایک معاملہ ہے، اور اس کو پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اچھے انداز میں دیکھا جانا چاہیے۔ عوام کی تشویش کو بھی اس کے اوپر محسوس کیا جانا چاہیے، اور جو ہمارا کیسز کا انداز ہے اس کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے۔ ہاں، باقی یہ بات ٹھیک ہے کہ ہر ملک اپنے اسپیشل کورٹس بھی تشکیل دیتا ہے، کئی ملکوں کے اندر ملٹری کورٹس بھی بنتے ہیں، ہر ملک اپنے اپنے حساب سے فیصلے کرتا ہے۔ پاکستان کو بھی فیصلے کا حق حاصل ہے، اور پاکستان اس حوالے سے جو فیصلہ کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو پاکستان کے انٹرنل معاملات کے اندر انٹرفیرنس نہیں کرنی چاہیے، اور پاکستان کی حکومت کو اس کے اوپر ایک تگڑا موقف اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن تگڑا موقف اختیار کرنے کے لیے تگڑے لوگ چاہیے، جو شاید اس وقت پاکستان کی حکومت کے اندر موجود ہیں۔ لیکن پاکستان جو ہے سائن کیے ہیں جی ایس پی پلس جب ملا تھا، 27 جو قراردادیں ہیں انٹرنیشنل، اس میں ہیومن رائٹس کی بھی تھی اور انصاف فراہم کرنے بھی تھی۔ ہم اس کے جو ہیں ہم دستخط کنندہ ہیں،
تو اس لیے کچھ چیزیں ہم پہ لاگو بھی ہو جاتی ہیں. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں جی. اسی لیے میں نے کہا نا کہ پاکستان کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کہیں ایسا تو نہیں کہ ہیومن رائٹ وائلیشن کے حوالے سے ہمارے اوپر بات آئے جی یا جو بھی یہ جتنے بھی سلسلے ہیں اس کو دیکھا جانا چاہیے. دیکھا جانا لیکن میں پھر یہ بات کہوں گا کہ پاکستان کے انٹرنل معاملات یہ جتنے بھی معاہدات ہیں دنیا کے اندر جو بھی یو این کے چارٹر کے تحت ہوتے ہیں سارے ملک کسی نہ کسی طریقے سے ان کا حصہ بنتے ہیں. لیکن ڈوئل سٹینڈرڈز ہیں ٹھیک ہے. ڈوئل سٹینڈرڈز ہیں کش صاحب یہ ڈوئل سٹینڈرڈز کے اوپر بادشاہ پاکستان صاحب کو دیکھا جائے. امریکہ اور برطانیہ کو بھی ملٹی کورٹ سزاؤں پر تشویش ہے اور اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مغربی ممالک کے بیانات پاکستان کی سیاست پر کیا اثرات مرتب کریں گے؟ کاشف جی خان صاحب بہت شکریہ. پہلے تو ایک وزیر اعظم پاکستان کے جو یہ بیان ہے کہ پاکستان میں کسی ملک کو مداخلت کا حق حاصل نہیں ہے میں اپریشیٹ کرتا ہوں. پوری پاکستانی قوم اس مسئلے میں کوئی بھی وزیر اعظم ہو ہم ان کے ساتھ ہی رہیں گے. لیکن جہاں تک معاملہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے میزائل پروگرام پر پابندی تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان جب ایٹم بم بنا رہا تھا تو کہاں سے ہم اس کو ایسے اکٹھے کر کے لا رہے تھے تو کچھ ممالک بھی باقاعدہ موجود تھے ہم نے بنا لیا. یعنی نہ وہ کوئی جاسوسی کر سکا نہ اپنی طاقت سے روک سکا. صرف یہی ہے نا کہ پریشر ترمیم آ گئی کبھی F-16 کو روک لیا. اب بھی پاکستان میں اگر میزائل پروگرام پر کوئی ملک ہمیں حکم دیتا ہے تو ظاہر پاکستانی پوری قوم جو ہے وہ اس کو کنڈیم کرتی. لیکن یہ بھی بات درست ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی مداخلت کیوں کر رہا ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ جب یہ حکومت آئی تھی یا سابقہ حکومت کو گرایا گیا تھا تو پھر تو بڑا اچھا لگتا تھا. پھر ہم نے ان کے تقریباً چوتھے پانچویں ٹیئر کے ایک افسر کے کہنے پر ہم پاکستان میں وہ تماشا بنایا چل اچھے بھلے چلتے ملک کو ہم نے بڑا گھر کر نہیں. وہ ظاہر ہے کہ طریقہ انصاف تو رجیم چینج کا الزام لگاتی ہے نا جی. اور یہ وہ تو آپ اوپن ہو چکا بینیفیشری جو وہ تو ہو چکا. خواجہ صاحب کہہ چکے ہمیں کہا گیا آپ نو کانفیڈنس کریں. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہمیں بلایا گیا سب کو بلایا گیا اور باجوہ نے بلایا. کچھ چھپی بات تو نہیں ہے. اچھا آپ دیکھیں نا بڑے مانیوٹلی دیکھنے کی بات ہے جب ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں نا تو یہ ہمیں تجزیہ کرتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ انصاف تو پوری دنیا میں کہیں ایک قسم کا نہیں ہوتا. جب امریکہ نے کسی ملک کے متعلق سوچنا ہوتا ہے تو اس کی پالیسی بدلتی رہتی ہے. دیکھنا اب یہ ہے کہ پاکستان کے متعلق ان کی پالیسی کیوں بدلی یا کون سا بہانہ جو غلط ہے. بہانہ تو ٹھیک ہے. پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ ایک ایسے الیکشن ہوئے ہیں جن کی ابھی تک کریڈیبلٹی کوسچنیبل ہے. دوسرا یہ ہے کہ 8 جو فروری کا واقعہ ہے 9 مئی کا واقعہ ہے اور 8 فروری دونوں پر کمیشن نہیں بن سکتا. یہ کوسچنیبل یہ ہے کہ اگر تو ملک بہت امیر ہوتا کوئی مسائل نہ ہوتے ہم کسی کی طرف نہ دیکھ رہے ہوتے تو لوگ بھی ہمیں اس میں مسئلے میں ایڈوائس نہ کر رہے ہوتے. ہمارا ملک آپ نے دیکھا جب یہ لوگ آئے تھے تو انہوں نے اس سابقہ دور کی ایک بھیانک تصویر کھینچی تھی کیونکہ ملک کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے اور کر چکے ہیں. لیکن جب ڈیٹا دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ تو بیسٹ تھا. اب اس وقت جو پٹرول کی قیمت ہے آپ نے دیکھا کہ ڈالر کی قیمت ہے وہ کمپیرزن آپ کر لیں مہنگائی کی کمپیرزن کر لیں اور امپلائمنٹ کی کر لیں. 16 لاکھ آدمی آپ کا ملک چھوڑ کے بھاگ چکا ہے. سمندروں میں لوگ ڈوب رہے ہیں. یہ کریڈیبلٹی تو پلس ہے جو عوام کی پلس ہے اس کو دوسرے ملک میئر کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ پاپولر ہے یا ان پاپولر ہے. اس لیے اس حکومت نے نہ تو ملک میں کوئی ایسی انڈسٹری لگائی کوئی امپلائمنٹ ختم ہو سکتی نہ یعنی انہوں نے لوگوں کے اوپر کوئی کمفرٹیبل اس قسم کا لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کی کوشش کی سوائے اس کے کہ جتنی ترامیم آئیں ذاتی مقاصد کے لیے ویسٹ انٹرسٹ کے لیے عدالتوں کا وہ پٹھا بٹھایا. ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے جی فوجی عدالتوں کا مسئلہ ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے. بھئی ہم نے تو تماشا یہ بنایا ہوا کہ ہر ملک میں ایک طریقے کی عدالتیں ہوتی ہیں. اب پاکستان میں آپ دیکھیں کہ ایک تو عدالت چل رہی ہے سول کورٹ اپ ٹو سپریم کورٹ. ایک ہے کہ دوسری ہماری فوجداری عدالتیں چل رہی ہیں. تیسرا وفاقی مہتسب ہے صوبائی مہتسب ہیں انکم ٹیکس مہتسب ہے ہراسمنٹ مہتسب ہے پتہ نہیں کون کون سا مہتسب ہے پھر انسداد دہشت گردی ہے. اور اس طرح کی کئی قسم کی یعنی عدالتیں ہم نے بنا کے اپنی مرضی کا پھر ہم جج مقرر کیے. پاکستان کی جوڈیشری کو چن کے سوائے چند دیکھ کے آپ دیکھیں وہ کون لوگ. پچھلے دنوں لسٹ آئی ہے سندھ کی کہ سندھ میں جو نئے جج انڈکٹ ہو رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں کسی کا ماما ہے کسی کا چاچا ہے کسی کا بیٹا ہے. اور جو فیڈرل کورٹ ہے آپ کی جس کو سپریم کورٹ کہتے ہیں وہ اب ہے ہی نہیں.
اس میں تیسرے نمبر کے اوپر آنے والا. اور پھر یہ ہے کہ انصاف کا تو ترازو یہ ہے کہ اب انہوں نے یہ جو امینڈمنٹ کی ہے کہ ہائی کورٹ کے جج کے لیے بھی 3 نام جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تیسرا جج بھی کوشش کرتا رہے گا کہ میری بھی باری آ سکتی کہ بے شک میں سینیٹری کے لحاظ سے تیسرے نمبر ہائی کورٹ میں انہوں نے جونیئر جج کو اس لیے اب آتے ہیں ایک منٹ میں کہ یہ اس وقت جو صورتحال چل رہی یہ اس کو لائٹ لینا بڑا غلط ہے. ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ مسلم لیگ نون یا جو الائز ہیں ان کے لیے بیسٹ ٹائم ہے کہ ان کو ان کے مطالبات مان کے اپنی ضد چھوڑے جتنی مجبوری بھی ہے. یعنی ان کو اتنے اختیارات بھی نہیں ہے مذاکرات کی کہ محدود طریقے سے یہ آرام سے ان کو آنے دیں اور آنے کے بعد انتقامی کارروائیوں سے بچتے ہوئے اگر ہو سکتا ہے کہ کل کو نو کانفیڈنس بھی ہو جاتی ہے تو آرام سے راستہ لیتے لیتے باہر نکل آئیں. اب راستہ بند ہو گیا. اب آپ دیکھیں گے کہ یہ ہفتہ جو آپ جہاں چل رہے ہیں یہ غالباً کمفرٹیبلٹی کا آخری ہفتہ ہے. جنوری میں آپ دیکھیں گے اگلے جو 6 ہفتے ہیں آپ کو پاکستان کا منظر یکسر چینج ہوتا ہوا نظر آئے. رائٹ, یہ تو آپ خبر دے رہے ہیں, اندر کی خبر ہے. جی رضا کیسے دیکھتی ہیں یورپی یونین کے بعد امریکہ اور برطانیہ کو بھی ملٹری کورٹس میں سزاؤں پر تشویش ہے جس کا انہوں نے کھل کے اظہار بھی کیا ہے. جو ہے ان کے وہ ان کے اسپوکس پرسن آج تو بلکہ انہوں نے بی بی سی پہ بھی کہا. اور اس کے علاوہ جو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو مغربی ممالک اسپیشلی امریکہ ان کے بیانات, ان کی حکومتوں کے بیانات, ان کی تشویش پاکستانی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے ان کے؟ دیکھیں پہلی بات یہ یہاں پہ 2 سوال ہیں. پہلا کہ ان کو تشویش جو ہے وہ درست ہے یا نہیں وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن جو سب سے ضروری ہے کہ ان کو تشویش ہے کیوں, کہ کیا امریکہ کے پاس کوئی اور کام نہیں ہے, یورپی یونین کے پاس ایک اور کام نہیں, کہ ان کو دنیا کی باقی گریو وائلیشنز نظر نہیں آ رہی جو پاکستان کے انٹرنل معاملات میں وہ انٹرفیئر کر رہے ہیں. اور دیکھیں جو حقیقی میرے خیال میں گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے ہمیں کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے, ہمیں اس وقت اپنے ملک کا سوچنا چاہیے. جی بالکل, میں آپ کو اس میں تھوڑی سی چیز بتاتی ہوں. دیکھیں کیونکہ ہماری پرابلم یہ ہے کہ سیاستدانوں سے بھی کوئی سوال کریں تو وہ کہتے ہیں جی عمران خان کے دور میں یہ ہوا تھا, عمران خان کے دور میں جب ہم پوچھتے تھے وہ کہتے تھے نواز شریف کے دور میں یہ ہوا. دس از ناٹ فیئر. دیکھیں اس کے میں آپ کو تھوڑا سا بات ہے کہ ایک چیز ہے انٹرنل سچویشن ہے وہ ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں, ایک ہے ایکسٹرنل سچویشن جو باہر کی دنیا سمجھتی ہے. باہر کی دنیا کے لیے یورپی یونین یا امریکہ یا جو بھی ہے نا ان کے لیے یہ صرف ایک اتنی خبر ہے کہ کچھ سویلینز کے ملٹری ٹرائلز ہو رہے ہیں, دیٹس اٹ. اس سے زیادہ ان کو نہ کچھ پتہ ہے نہ ہونا چاہیے آن دا ریکارڈ پتہ ہو, کیونکہ ان کے پاس کوئی ایگزیکٹ فیکٹس اینڈ فگرز نہیں. اور جہاں تک بات ہے اگر ایک ملک میں سویلینز کے ملٹری ٹرائل ہو رہے ہیں تو یہ تشویشناک بات بالکل بھی نہیں ہے, اور کسی بھی غیر ملکی ایجنسی یا غیر ملکی فیکٹر کا قطعاً لیگلی یا کسی مورلی یا انٹرنیشنل لا کے رولز کے حساب سے بھی حق نہیں بنتا. آپ نے جو جی پی ایس پلس کل ہم نے سٹیٹس لیا تھا 2012-13 میں تو اس وقت ہم نے 27 ایگریمنٹس پہ سائن کیے تھے جس میں فیئر ٹرائل, اوپن ٹرائل, وہ بھی ایک جو شک ہے 14 اس کو بھی سائن کیا تھا. تو میرے خیال میں جب آپ ملک جب چل رہا ہوتا ہے, ریاست چل رہی ہوتی ہے تو انٹرنیشنل جو لاز ہیں, انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں, ان کو ہمیں اوبے تو کرنا پڑتا ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے, پر آپ کو میں تو یہ چیز یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو ملٹری ٹرائلز ہیں نا کہ ملٹری ٹرائلز پہلی بات وہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کے خلاف نہیں ہے, وہ ایک پراپر طریقہ کار ہے, وہ بالکل آئین اور قانون کے تحت ہوتا ہے. ملٹری ٹرائل کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے, اور یہ صرف پاکستان میں نہیں باقی دنیا میں بھی ہوتے ہیں. اور آپ یقین مانے میں خود ملٹری میں آپ کو بتاتی ہوں, میں یہ تو سویلینز کے نا میں آن دی ریکارڈ بات ہے, میں آرمی کے ملٹری ٹرائلز کر چکی ہوئی ہوں. ملٹری ٹرائلز کے بعد جو اپیلز ہیں نا وہ انہی ہائی کورٹ اور انہی سپریم کورٹ میں جاتی ہیں, اور میں ابھی بھی ایک ملٹری کی اپیل کر رہی ہوں. اس میں اس پہ الزام ہے کہ وہ را کا ایجنٹ ہے, اور وہ پراپر ہمارا ہائی کورٹ میں اس کی اپیل چل رہی ہے. جہاں تک ملٹری ٹرائل کی بات ہے اس میں کچھ چیزیں ہیں جس میں سیکریسی رکھی جاتی ہے, میں مانتی ہوں, لیکن عدالت کے سامنے آج بھی میرے پاس ملٹری ٹرائلز کی جو ہم بات کر رہے ہیں آپ سے ایز اے جورسٹ میں پوچھ رہا ہوں تو جو کیسز اگر ملٹری ٹرائل کر رہی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو ملکی کورٹس ہیں, عدالتیں ہیں, وہ ظاہر ہے کہ مطلب ان میں وہ بہت سی چیزیں جو ہے وہ لیک کر رہی ہیں, یا وہ اپ ٹو سٹینڈرڈ نہیں ہے, یا وہ جو ہے ٹائملی انصاف فراہم نہیں کر سکتی. بالکل بھی نہیں ہے. ملٹری ٹرائلز ہوتے ہیں تھوڑی سی سیکریسی میں ہوتے ہیں, تھوڑے سے انسٹنکٹ ہوتے ہیں, کیونکہ ان میں ہوتا ہے ان کے اپنے لائرز ہوتے ہیں, ان میں ہم نہیں کر سکتے. آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں, لیکن ڈس ایگری یہ کروں گا کہ یہ جو اس وقت فساد کھڑا ہوا پوری دنیا میں وہ اس لیے ہوا ہے کہ ایک پولیٹیکل جماعت کے جو ہیں جو کارکن ہیں ان کا ملٹری ٹرائل ہوا ہے, جو ریاست پاکستان کے خلاف کوئی جاسوس پکڑا جائے,
کوئی یہاں پہ بندہ بیٹھا ہوا ریاست کے خلاف کام کر رہا ہو تو وہ ظاہر ہے کہ اس کے تو ملٹری ٹرائل آپ کر لیں گے لیکن اس کے اوپر کوئی نہیں بولے گا. لیکن یہاں پر جو Civilians. آبجیکشن ہے وہ یہ ہے کہ مدعی بھی وہ خود ہیں, جج بھی وہ خود ہے بالکل اور فیصلہ بھی وہ خود آپ دے کی رہے ہیں. بات بالکل درست, اور اس بات سے میں بھی ایگری کرتی ہوں کہ ملٹری ٹرائلز سویلینز کے نہیں ہونے نہیں چاہیے, ہونے پر چاہیے. بات یہ کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی نہیں ہے, لا کے تحت ہے. تو یورپی ٹھیک ہے. یونین, آپ میرا بات سمجھنے کی کوشش کریں, اگر ایک ملک کا لا ایگزسٹ کرتا ہے تو یورپی یونین, کیونکہ یہ ہیومن رائٹس کے خلاف نہیں, تو یورپی یونین یا کسی اور غیر ملکی ایجنسی کیسے کہہ سکتی ہے کہ یہ گریو وائلیشن آف ہیومن رائٹس ہے؟ ہیومن رائٹس کا مطلب یہ ہے کہ رول آف لا ہو. آپ کو رول آف لا پاکستان میں ہیومن رائٹس جو ہیں پوری طرح فالو ہوتے دکھا رہے ہیں, ریاستی جبر نظر نہیں آ رہا ہے کہیں پہ. بالکل بات درست ہے آپ کی, بالکل بات درست ہے, لیکن دیکھیں یورپی یونین نے تو وہی کرنا ہے نا جو میں نظر اس آ رہا ہے. رجیم کی بات نہیں کر رہا, ہر دور میں ہی ایسے ہی ہے. پاکستان میں یہ وائلنس ہمیشہ رہی. میں ایک ضمنی سوال کرتا ہوں. دوست میڈم نے کہا دیکھیں اینٹی کرپشن میں کیس سیولین کا تب چلتا ہے جب سرکاری افسر ساتھ انوالو. یہاں یہ جو کیس چل رہے ہیں پھر یہ ایک اوپن کورٹ میں تو نہیں ہو رہا نا. اوپن کورٹ میں نہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو بحث ہے, کراس کویسچننگ ہے یا مثلا ثبوت ہے, اور ایسے آدمی کے لیے بھی سہولت اسٹیٹ فراہم کرتی ہے جس کا آگے پیچھے کچھ نہ ہو بیچارے کا, پھر بھی وہ ان کو وکیل بھی مقرر کر کے دیتے ہیں اس میں اور باقاعدہ طور پر مواد بھی فراہم کرتے ہیں. تو یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو کہا گیا کہ یہ آپ ہمیں ویڈیو دیں, ان کے یہ ہمارا تو کام نہیں ہے, یہ آپ انٹیریئر منسٹری سے دیں. وجہ یہ ہے کہ جج کس چیز پر ہوتا ہے, جج پھر یہ بتاتا ہے, یہ جج نہیں ہے نا. آپ پھر ان لمبے فیصلے لکھیں. یہ بیٹا مجھے بتا دیں کہ ملٹری ٹرائل کے بعد اگر 2 سال بندہ جیلوں میں یعنی سزا کھا جاتا ہے, اس کے بعد ہائی کورٹ میں کتنی طاقت ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہے. پھر یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ جب ٹرائل اپروو ہوتا ہے ملٹری ٹرائل کا تو بڑے سینئر افسر اپروو کرتے ہیں, بلکہ ٹاپ براس, تو نیچے والا کرنل صاحب کیا کر لیں گے؟ میں اس میں کاشف اصل میں چیزوں کو نا ہمیں اس انداز میں نہیں لینا چاہیے کہ چیزیں گڑمڑ ہو جائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ملٹری ٹرائل سویلینز کا کس شکل میں ہو رہا ہے, ایک یہ بھی کویسچنیبل چیز ہے نا. کیا واقعتاً اشارہ توڑنے والا یا کسی بندے کو کسی محلے میں قتل کر دینے والا یا کسی جگہ پہ ڈاکہ ڈالنے والا یا چوری کرنے والا اس کا ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے, یا ملٹری ٹرائل کی بات ان لوگوں کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ جنہوں نے 9 مئی کے واقعے میں کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی فوجی چھونی پہ جا کے انہوں نے کچھ نہ کچھ توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش کی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ایک ہے کہ 9 مئی کو ڈنائی کر دیا جائے. آپ کو یہیں سے شروع کریں گے, مجھے کمرشل بریک پہ جانا ہے. جی جی وی بس کمرشل بریک پہ جا رہے ہیں, اسٹے ٹیون, ملتے ہیں شارٹ کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز, یو آر واچنگ آخر کب تک. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا, آج وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ امریکی پابندیاں بلا جواز ہیں اور میزائل پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر جو نظر آ رہا ہے میزائل پروگرام پر پابندیاں اگر لگتی ہیں, کیونکہ امریکہ لگا سکتا ہے, ان کا اپنا انٹرسٹ ہے, اور پاکستان اس وقت جو میری اپنی انفارمیشن ہے کہ سی پیک کی جب آپ نے بات کی, گوادر کی, تو چائنا بھی ہم سے ناراض ہے, اور ایک ظاہر ہے کہ ایک امریکن مائٹ سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے, اور چائنا جو ہے وہ کھل کر کبھی بھی کسی بھی ملک کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا ہے. اگر آپ جنگ کی بات کریں یا کچھ کریں تو یہ باتیں جو کچھ وزراء کر رہے ہیں اس میں مجھے بیوقوفی زیادہ نظر آتی ہے کہ اگر امریکہ نے ہم پہ زیادہ پریشر ڈالا تو ہم رشین بلاک میں چلے جائیں گے, چائنیز بلاک میں چلے جائیں گے. رشیا آپ کو پتہ ہے یوکرین کی جنگ کے بعد اس وقت خود پریشان ہے, شام میں جو دمشق میں ہوا اس کے بعد وہ ظاہر اس کی وہ بات نہیں رہ گئی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ پابندی لگتی ہے تو پاکستان کی مشکلات میں کتنا اضافہ ہوگا, کیونکہ ہم تو گرے ہوئے ہیں دشمنوں سے. کاشف صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ امریکہ ہمیشہ مفادات کا کھیل کھیلتا ہے. نو ڈاؤٹ. اس کو جب مفاد ہوتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے, جیسے ہی مفاد نکلتا ہے وہ آپ سے آنکھیں پھیر لیتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. پریسرل ترمیم کی شاہد صاحب نے, اقبال شاہد صاحب نے بات کی, اور اسی طریقے سے F-16 کی بات کی. تو یہ جو پریسرل ترمیم آئی یا F-16 کے حوالے سے پابندیاں آئیں اور امریکہ نے انکار کیا پاکستان کو F-16 دینے سے, یہ کب ہوا؟ یہ اس وقت ہوا جب روس افغانستان سے نکل رہا تھا اور امریکہ کو پاکستان کی مزید ضرورت نہیں تھی, تو اس نے ایک پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی, اور اس حوالے سے اس نے یہ بات چاہی کہ پاکستان اپنے ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرے.
سی ٹی بی ٹی کے حوالے سے باتیں ہونے لگی اور دیگر معاہدات کے حوالے سے پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھنے لگے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ اس وقت بھی یہ بات سمجھتا ہے کہ شاید ابھی اسے مستقبل قریب میں پاکستان کی اس طریقے سے کسی بڑے معاملے میں ضرورت نہیں ہے۔ افغانستان سے وہ نکل چکا ہے، لہٰذا اب وہ پاکستان کے اوپر دوبارہ پاکستان کے ساتھ وہی کھیل کھیل رہا ہے جو 1990-91 میں اس نے پاکستان کے ساتھ کھیلا تھا۔ تو اب امریکہ پاکستان کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے، اور یہ جو دباؤ پاکستان کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، اس سے وہ یہ بات چاہتے ہیں کہ پاکستان حقیقت میں انڈیا کے سامنے گھٹنے ٹیک دے، اور جو اس وقت امریکہ کو مغربی اپنا عرب دنیا کے اندر جو اس کے مفادات کو زک پہنچ رہی ہے، اور جس طریقے سے فلسطینی اسرائیل کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں، تو وہ یہ بات چاہتا ہے کہ پاکستان انڈیا کے سامنے کمزور ہو جائے تاکہ انڈیا مشرق کے اندر مغربی دنیا کے مفادات کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکے۔ جب تک پاکستان مضبوط کھڑا ہے، پاکستان کی عسکری قوت موجود ہے، اس وقت تک انڈیا کبھی بھی اسرائیل یا مغربی دنیا کے ساتھ کھلا تعاون کرنے کے حوالے سے تیار نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا وہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، ترنوالا بنانا چاہتے ہیں، اور یہ بات چاہتے ہیں کہ پاکستان اس وقت مکمل طور پہ ہندوستان کے سامنے سرنڈر کر دے، اور پاکستان اپنا جو دفاع ہے اس کو اس لیول پہ لے جائے کہ پاکستان جس طریقے سے یوکرائن اس وقت مغربی دنیا کی طرف دیکھ رہا ہے اور روس کے سامنے بالکل بے بس ہو چکا ہے، یہی کیفیت وہ پاکستان کے حوالے سے دیکھ رہا ہے۔ میں ایک آپ سے بڑا امپورٹنٹ کوسچن پوچھنے لگا ہوں، مختصر سا جواب دیجیے گا۔ بیرونی جارحیت کے نتیجے میں اگر کوئی جنگ خدا نخواستہ ہوتی ہے، اگر پاکستان میں ہوتی ہے یا اور بھی کہیں ہوتی ہے، تو اس ملک کی ریاست کی مسلح فوج کے ساتھ، افواج کے ساتھ جو وہاں کے باشندے ہیں، ریاست کے باشندے جنہیں ہم عوام بھی کہتے ہیں، ان کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم نے 65 میں بھی دیکھا، 71 کی جنگ میں گو کہ ڈاکا فال ہو گیا، ہم ہار گئے انفارچونیٹلی وہ جنگ بھی، لیکن عوام جو تھے ساتھ تھے۔ آج جو حکومت، یہ موجودہ حکومت کی کرپشن اور ان کی نااہلی کی وجہ سے اینٹی فوج ایلیمنٹ جو نظر آتا ہے ہمیں، کہ اگر وہ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھیں یا ویسے دیکھیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکمران ہیں، انہوں نے اس قوم کے ساتھ ساتھ ہماری افواج پاکستان جو دنیا کی بہادر ترین فوج ہے، بڑی کامیابی ہیں ان کے پیچھے، اور تحفظ کے لیے ظاہر ہے پاکستان کے لیے ہمیشہ انہوں نے پروٹیکٹ بھی کیا ہے، تو آپ ان کو قصوروار ٹھہراتے ہیں؟ جی دیکھیں، میں ایک بات کہتا ہوں کہ پاکستان کے سیاستدانوں نے ہمیشہ ایک گندا کھیل کھیلا ہے، اور وہ گندا کھیل یہ ہے کہ جب ان کے حکومت میں یہ نہیں ہوتے تو یہ ملک کو گالی دیتے ہیں، جب یہ حکومت میں نہیں ہوتے تو یہ عوام کو ریاست کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میاں صاحب نے نعرہ لگایا ووٹ کو عزت دو، مجھے کیوں نکالا، یہ ساری باتیں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی سڑکوں کے اوپر ہوتی رہی، اور یہ کہا جاتا رہا کہ جناب یہ فیصلہ پاکستان کی عدالتوں کا نہیں بلکہ ملٹری کورٹس کا ہے۔ اس وقت بھی یہ باتیں میاں صاحب کرتے رہے، آرمی چیف کا نام بھی لیا، وہ کھلے لفظوں میں انہوں نے سارا کچھ کیا نا جی۔ پھر جب 18 کا الیکشن ہوا تو 18 کے الیکشن میں بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ جی پاکستان کا الیکشن چوری کیا گیا، اور بہت سارے اس کے شواہد بھی ملتے ہیں کہ شاہد خان صاحب کو کچھ لوگوں نے اس وقت جتانے کی کوشش کی تھی اور جتوایا گیا تھا۔ اس کے بعد اب پھر جب 2022 سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ خان صاحب ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی ان کے حق میں بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، خان صاحب جو آرمی چیف ہے اس کے قوم کا باپ قرار دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج سے بہتر فوج دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے، لیکن جیسے ہی وہ حکومت سے باہر نکلتے ہیں وہ فوری طور پر ایسا ماحول بناتے ہیں کہ عوام کو فوج کے خلاف لا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا یہ بھی اسی ضمن میں ہوا، وگرنہ اس سے پہلے پاکستان میں بڑی حکومتیں گری، بڑی حکومتیں گئیں، کسی نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے سیاستدانوں نے ہمیشہ یہ گندا کھیل کھیلا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، نون لیگ ہے یا پی ٹی آئی ہے یا اسی طریقے سے دیگر جو ہمارے سیاستدان رہے ہیں، وہ یہی کھیل کھیلتے رہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بسا اوقات ایسی فضا بن جاتی ہے جیسے ابھی بنی ہے۔ اگر ہم 1971 کی بات کرتے ہیں تو ہم بھی اس وقت بھی یہ دیکھتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کے اندر عوام پراپیگنڈے کا شکار ہوئے، لیکن جیسے جیسے حالات آشکار ہوئے، اب دیکھیں کہ دنیا اب مشرقی پاکستان کی یا بنگلہ دیش کی دنیا کتنی بدل گئی ہے۔ اب وہی پاکستان کی فوج، ان کے ساتھ وہ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں کہ آپ ہماری فوج کو ٹریننگ دیں،
وہاں پہ یعنی نظریہ پاکستان کے حوالے سے، قائد اعظم کے حوالے سے، دیگر ایسی چیزیں. لیکن 54 سال بھی تو گزر گئے نا جی، ہم نے دیکھیں میں کاشف صاحب یہی بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 54 سالوں کے بعد بھی جب لوگوں کے سامنے حقائق آئے ہیں تو لوگوں نے مجیب کو، جو کہ بنگلہ دیش کا بنانے والا تھا، اس کے پورے خاندان کو اٹھا کے بنگلہ دیش سے باہر پھینک دیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو غلط فہمیاں ہماری فوج کے اور عوام کے درمیان ڈالی جا رہی ہیں، میں یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے سیاستدان اس سے باہر آ جائیں اور پاکستان کی پالیٹکس کو اپنے انداز کے ساتھ کرنے کی بجائے پاکستان کے مفاد کے لیے کرنے کی کوشش کریں، تاکہ پاکستان کے وجود سب اپنے ڈومین میں رہیں اور پاکستان کے وجود کو خطرات سے لائق نہ کریں. میزائل پروگرام پر پابندی کی باتیں ہو رہی ہیں، عام ٹویسٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کا، پاکستان خطرات سے گھرا ہوا ہے. سی پیک پہ جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ بھی کوئی خوش کن نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی ظاہر ہے کہ اس وقت پروگرام رکا ہوا ہے اور چائنا بھی جو ہے سیکورٹی ریزنز کے اوپر آلموسٹ پیک اپ کر چکا ہے. ان کا رخ جو ہے افغانستان کی طرف ہے، چاہ بہار کی طرف سے راستہ لے رہے ہیں. تو یہ پاکستان کے فیوچر کے لیے اور پاکستان کی سلامتی کے تناظر میں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے؟ اور یہ مختصر سے ذرا جواب دے دیجیے کہ ایک اور ٹاپک بھی ہے آپ کو ذرا مجھے پتہ ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ نے سوال تو مجھے دو کر دیے. چلیں، ڈاکٹر صاحب نے کہا اور کہ جو اینٹی فوج ایلیمنٹ ہے اس میں کس کو قصوروار پاکستانی فوج ہمارے کیونکہ اندر جو ہے. گورنمنٹ جو کچھ کر رہی ہے اب بھی وہ سارا کچھ جو ہے وہ فوج کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے. وہ شو یہ کرتے ہیں کہ 26 نومبر کو بھی جو ہوا، پرائم منسٹر پاکستان نے کہا کہ جی آرمی چیف نے ہماری مدد کی، انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ہماری مدد کی، جبکہ وہ خالصتاً جو ہے حکومت کا معاملہ تھا، اس نے اس کو ڈیل کرنا تھا. کاشف بشیر خان صاحب ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے، کیونکہ ہم سیاستدانوں کو ظاہر کہتے ہیں تو اس میں شک بھی کوئی نہیں، نہ کوئی دوسری رائے ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے جو سفارتی نمائندے ہیں باہر کیا کر رہے ہیں. اور یہ بڑی اچھی بات انہوں نے کی، میں نے تو دیکھا ہوا ہے باہر جا کے. جی اچھا، وہ ایکڑوں میں آپ ان سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ ان سے کیا چاہتے ہیں؟ یعنی یہاں فارن آفس لاہور میں اسلام آباد موجود ہے. اب انڈیا کے ساتھ آپ کے تعلقات صحیح نہیں ہے، افغانستان کے ساتھ آپ کے صحیح نہیں، ایران کے ساتھ آپ کے صحیح نہیں ہے، اور چائنا کے ساتھ آپ کے بگڑے ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاروں جو ہیں، اس کے علاوہ بھی 199 ملک ہیں، وہ کیا کریں؟ ہمیشہ حکومت کی پالیسی چلتی ہے، حکومت کو کوئی غرض نہیں ہے. وہ آپ دیکھیں آئے دن اپنی حکومت کو چلانے کے لیے اور ہر صورت حکومت میں رہنے کے لیے. مجھے بتائیے عوام کے لیے کوئی امینڈمنٹ، کوئی ترمیم آئی ہو؟ عوام کی فلاح کے لیے کچھ نہیں ہے. نہیں. باقی رہے گی بات کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی یہ پاکستان کی بات کی، بنگلہ دیش کی بات کی، اور پھر قوم کے متحد کی بات کی. قوم متحد 65 میں تھی، 71 میں جب ان کا مینڈیٹ ہمیں تسلیم نہیں کیا اور غداری کے یہ بعد میں کسی نے مرنا ہی ہوتا ہے، اس میں چھوڑیں اس بات کو، فلانا مر گیا فلانا مر گیا. جب ہم نے اسے اگرتلہ کیس میں اندر رکھا، اس کے پاس 160 سیٹیں تھیں، سوئپ کلین سوئپ سے 2 سیٹیں جیتے، نور اللہ میاں اور راجہ تیری داوی ہو رہا ہے. یہاں 82 سیٹیں تھیں، نہیں یہاں 82 سیٹیں جو ان کو دے دیے گئے اقتدار. یہ کس نے دیا؟ کیا آپ نے؟ میں نے دیا. اس وقت کے آرمی چیف نے دیا تھا، صدر صاحب نے دیا تھا. جس وقت ڈھاکہ فعال ہو رہا تھا تو کیپٹن نے کتاب لکھی ہے. تو یحییٰ خان صاحب موصوف جو تھے، ذوالفقار علی بھٹو تو انوالو تھا کیونکہ اس نے مینڈیٹ سب سے وہ بھی ہے، ظاہر ہے اس کے بغیر تو نہیں. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت یحییٰ خان اپنے دفتر میں گانا سن رہا تھا کہ میں کلی ترتیب کلی کرا دے، میں نچا سائی رات. نور جہاں کا گانا ہے، لکھا ہوا کتاب میں. اب بات یہ تین دفعہ کیا ملک میں ڈکٹیٹرشپ نہیں آئی؟ بتائیے نہیں آئی. بعد میں پھر آپ نے دیکھا ان پر سیاستدان پر الزامات لگائے، ان کو چور ثابت کیا، پھر واپس لے کے آئے تو رہ گئی. اچھا چلو خیر آگے چلتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا تھا، کیا ہو سکتا ہے، میں یہ کہتا ہوں صورت حال یہ کہ آپ کہتے ہیں لوگ متحد ہو جائیں، بہت بڑا بوجھ ہے. ان جو حکومت اس وقت بھی چل رہی ہے، ان کے سارے اختیارات میں بھاگنا بھی نہیں ہے. آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، ان کے اختیارات میں تو یہاں سے بھاگ جانا بھی نہیں ہے. نہیں، میاں نواز شریف ابھی انگلینڈ وہ کیا کہنا. اب آپ دیکھیے کہہ رہے تھے جی میاں ادھر عمران خان ہے، ادھر اب اس لیے میں عمران خان نام لے رہے ہیں، سارے چینل لے رہے ہیں، آج بھی ایئر وائی میں لے رہے ہیں. ہمیں تو نہیں روکا تھا. ابھی آپ دیکھیے کہ میاں نواز شریف صاحب اپنے کسی بندے کو نظر آئے ہوں، 7 سال 7.25 سال کسی وفاقی وزیر کو ملے ہوں، لیکن اپروول ان کی بھی ہے. یہ سے مذاکرات کی اس میں اپروول ان کی بھی ہے، عمران خان بھی. لیکن انہوں نے اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کا فیلئر ہو گیا. جو ایروگنسی تھی، جو وہ اکڑ تھی،
وہ ختم ہو گئی جی. ختم ہو گئی ہے بالکل. آج آپ عرفان صدیقی کا بیان پڑھ لیں, میں بڑا پر امید ہوں, وزیر اعظم کا بڑا پر امید ہوں کس بات کے؟ کام یا مذاکرات کے. اب دیکھیں نا اقبال شاہی صاحب, ہمارا کچھ چینج آئی ہے نا, وہ کہنے آپ کا ٹھیک مقصد کہہ یہ رہے ہے ہیں, کہ لیکن خود کی چینج نہ ہی صحیح. ہمارا المیہ یہ ہے کہ رانگ پرسن فار دا رائٹ جاب ہوتا ہے, رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب نہیں ہے. یہ ٹیچر تھا, تقریر لکھتا تھا, اس کو آپ نے مین آدمی بنا وہ دیا. سب سے بڑا بن گیا نا اس وہی. نے اپنے بھائی کو یہ وہ اوپن یونیورسٹی میں ان کے متعلق ضرور بنا ایک دیا. ون لائن کروں گا. عرفان صدیقی ٹیچر بھی تھا, استاد بھی ہے, لیکن اس نے وہ کردار ادا کیا ہے جس طرح ایک سوڈو انٹلیکچوئل, بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا انٹلیکچوئل جو لوگوں کو مس گائڈ کرتا ہے. لیکن ایک نہیں ہے نا جی, پھر بات کریں تو برا لگتا ہے. عطا تارڑ بھی تو کیا تھا وہاں وہ پہ, پروفیسر تو نہیں ہے نا. اچھا آپ نے سی پیک کی بات کی, اگر جواب لینا چاہیں تو 2 منٹ. ایک لائن کا آنسر دے دیں. اچھا سی پیک جو ہے نا, آپ دیکھیں کہ اس میں 91% چائنا ہے, اس کو چھوڑے گا نہیں. امریکہ کا اور چائنا کا صرف ویسٹ انٹرسٹ کاروباری ہے, اتنے بڑے دشمن بھی نہیں ہیں. وہ آپ ٹریڈ بھی ہو رہی ہے, ٹریڈ بھی ہو رہی ہے, سب سے زیادہ وہ اپنی پاکستان میں اپنے ایکسیس کے لیے. اس لیے جو آپ کا گوادر ہے, کسی روکا وہ نہیں. مجھے بتائیے کہ کیا کسی نے روکا ہے کہ وہاں ڈیولپمنٹ کرنی؟ آج تک 60 سے $2 ٹریلین کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے ریئل اسٹیٹ میں. تو پاکستان کی جو حکومتیں جو بھی آتی رہی, یہ اپنی پراپرٹی خریدتے رہے, اور ماسٹر پلان منظور کیا 2022 میں ماسٹر پلان منظور ہوا ہے, اور پہلے ایجوکیشن سٹی بناتے رہے. یہیں ایم این اے لاہور کا جو ریئل اسٹیٹ کا ہے, کبھی کہیں زمین لے کے بناتے رہے, لوگوں کو بیچتے رہے. اب بھی ایئرپورٹ جو بن رہا ہے, ان کو کسی نے منع کیا کہ سارے شہروں سے سبسیڈائز وہاں ہوٹل کھولیں 15 20 40 فلائٹیں چلائیں, تاکہ وہاں رونق ہو. وہاں کچھ بھی نہیں ہے. مین ڈرائیو ان کے اوپر بھی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے. ہو گیا جی, پتہ ہے مجھے. جی رضا, کیسے دیکھتی ہیں یہ جو امریکہ پابندیاں لگانے کا سوچ رہا ہے, اور بات بھی ہو رہی ہے. کبھی انٹونیو گوتریس جو ہیں وہ بھی آج کہہ رہے ہیں جی کوئی ایمرجنسی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ انسانی حقوق کی پامالی ہے, وہاں پہ راستے کھولیں, وہاں پہ میڈیسن پہنچائیں, وہاں پہ خوراک فوری طور کے اوپر پہنچائیں. اس کے علاوہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن, یہ جو پابندیاں لگی ہیں لگانے کی میزائل پروگرام پر کوشش ہو رہی. پاکستان دشمنوں سے گھرا ہوا ہے. جو ہمارے لیے جو تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے سارے جو بارڈرز ہیں وہ سارے ہی اوپن ہیں, کوئی بھی فرینڈلی بارڈر اب رہ نہیں گیا ہے. تو یہ اس کی مشکلات میں کیا اضافہ ہوگا, یا پھر آپ سمجھتی ہیں کہ موجودہ حکومت اور ان کے جو فارن منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب, جو کہ میرے خیال میں ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں, وہ اس معاملات کو سمیٹ سکیں گے یا اس کو سولو کر سکیں گے؟ جہاں تک بات سالو کرنے کی ہو تو مجھے بالکل یہ حکومت اس قابل نہیں ہے کہ امریکہ یا کسی بھی فارن کنٹری کے ساتھ یہ فرینڈلی ریلیشنز کے ساتھ چل سکے, اور وہ بھی تب سچویشن میں کہ جب انٹرنیشنل ورلڈ خود کافی بری طرح سے دنگے فسادات میں کھری ہوئی ہے. کیونکہ ہمارے پاس اس وقت آپشن نہیں, ہم کون سے بلاک کو سپورٹ کریں. اگر ہم امریکہ والی سائڈ پہ جاتے ہیں تو چائنا سے جاتے ہیں, چائنا والی, حالانکہ وہی بات کہ امریکہ اور چائنا رائیولز ہیں, بٹ دے آر ناٹ ان دا وار. یہ آپ نے مین بات کی, یہ بات ہے, وہ رائیولز ہیں, وار میں نہیں ہے. وار میں اس وقت جو بھی ہے نا وہ عراق اور امریکہ کہہ سکتے ہیں, ایران اور امریکہ آپ کہہ سکتے ہو. جہاں تک بات, لیکن اب تو ٹرمپ اور پیوٹن کی جو ملاقات کا پرسوں ٹرمپ نے جو بیان دیا ہے وہ مطلب بڑا ڈیفرنٹ سینیریو پیش کر رہا ہے. انہوں نے کہا جی پیوٹن مجھ سے جلد ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ جو ورلڈ پار ہے اس کا جو ہے وہ چینج ہوتا نظر آ رہا ہے سارا سینیریو. جی یہ بات تو بالکل درست ہے, لیکن آپ دیکھیں نا ورلڈ پولیٹکس میں پاکستان کمز نو ویئر ایکسپٹ جسٹ ہوسٹ آف فیو ادر کنٹریز. تو پاکستان تو نقشے میں ہے ہی نہیں نا. آپ خود دیکھیں گے تو نہیں ہے, نقشے میں ویری مچ ہے, اسٹریٹجک پوزیشن کے ساتھ ہے. لیکن آپ کو یہ چائنا کا جو 54 ملکوں کو انہوں نے ارائیول ویزا دینے کی اس میں وہ ملک شامل نہیں ہے جس کی جو 2 سے سمندروں سے گہری ہے اور شہر سے میٹھی ہے, وہ نہیں ہے. وہ آپ کو پتا کون شبانہ روز ان کی کوششوں کی وجہ سے ہوا ہے یہ سارا کچھ, یہ پوزیشن پہ رہی ہے. جی پلیز. تو جہاں تک بات ہے نا, آپ نے کیونکہ بات کی تھی آرمی کی اور یہ ساری باتوں کی, تو دیکھیں یہ اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آرمی قصوروار ہے, تو آپ, میں نہیں کہہ رہا ہوں, نہیں اگر آپ عوام کو لگتا ہے, میرا جو میں بتائیں, میں جو جس بات پہ مجھے تشویش ہے کہ جو ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ اس جو ادارہ ہے پاک فوج کا, جو ہمارے سیویئرز ہیں, ان کے پیچھے قوم جو ہے وہ کھڑی ہوتی تھی. آج ہمیں وہ اس طریقے سے کھڑی نظر نہیں آتی. اس کا قصوروار
میں نے پوچھا تھا میں کہ کیا موجودہ حکمران جو کچھ کر رہے ہیں 2-2.5 سال سے، ان کا آنا اور اس کے بعد ان کی گورننس، اس کے بعد جو یہ اپنے اوپوننٹ سے کر رہے ہیں، اس کا سارا جو ڈسکریڈٹ ہے وہ یہ فوج کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، ان کے گلے میں ڈال دیتے ہیں. میں یہ بات کر رہا تھا. بالکل. دیکھیں جو پوری دنیا میں جو سب سے مضبوط ادارہ ہوتا ہے نا وہ سولجرز ہوتے ہیں. تو ہماری بھی آرمی ہے. اب بات ہے کہ اب آپ کو ٹرکی کی مثال دیتی ہوں. ٹرکی وہ ملک تھا جہاں پہ یہ کیملزم آن دا فرنٹ ہے کہ وہاں پہ عوام کو رائے کا حق ہی نہیں تھا. ہر طرح جب بھی وہاں پہ پولیٹیکل ریفارمز آتے تھے آرمی انٹرفیئر کرتی تھی. اب اس کے برعکس پاکستان وہ ملک تھا جہاں پہ سیاستدانوں کی حکومت تھی. پرانی بات بتا رہی ہوں میں. آج کیونکہ ٹرکی یہ ہے کہ آرمی کا انٹرفیئرنس کمپلیٹلی ختم کر دیا گیا اور ایک آزاد واقعی کانسٹیٹیوشنل اور ڈیموکریٹک ریاست ہے ٹرکی. تو پاکستان میں کیا مسئلہ ہے کہ جہاں پہ سیاستدانوں کی نااہلی ہے، انہوں نے آرمی کو سٹرونگ کر کے رکھا ہوا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ اپنی کرپشن میں گھرے ہوئے ہیں اور ان کو کرپشن سے اگر کوئی نکالے گا تو وہ کیونکہ سارے کا سارا ملبہ آرمی پہ ڈال دیں جمہوریت گے. کا جنازہ جب نکالتے ہیں جی یہ ہر 2-3 سال جی بعد، تو آپ کیا سمجھتی کہ ان ساروں کے کندھے ہوتے ہیں وہاں جی پر اس کے؟ جمہوریت وہ ان کے دیکھیں جب وہ جب اپنی لوٹ مار کر لیتے ہیں نا تو انہوں نے نکلنا ہوتا ہے اس حکومت سے، تو وہ پھر انکانسٹیٹیوشنالٹی کمٹ کرتے ہیں اور پھر ان کو آرمی سے ہیلپ لینی پڑتی ہے کہ آپ آ کے مارشل لا لگائیں، اور پھر مارشل لاز لگتے ہیں، ایمرجنسیز لگتی ہیں. تو یہ ان کا لیکن اس وقت پاکستان میں مارشل لا تو نہیں ہے. اس وقت تو کچھ ہو رہی ہے، میں اب اس پر نام نہیں لینا وہ چاہیے. وزراء کہتے ہیں ہمارا جو گورنمنٹ ہے ہائیبریڈ رجیم ہے. ڈاکٹر صاحب لاسٹ کوسچن ہے، تھوڑا سا لمبا کر لیتے ہیں اس کو. کیا 9 مئی اور 26 جنوری پر جوڈیشل کمیشن بن سکے گا؟ حکومت اور تحریک انصاف کے مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزراء جو ہیں ناعاقبت اندیش ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بیرونی اور اندرونی حالات کا جو ہے میرے خیال میں ادراک ہی نہیں ہے. وہ جس قسم کی بیان بازی کر رہے ہیں، کیا پولیٹک تلخی کم ہوگی اور جو ہے پولیٹیکل ہارمونی اس کو قائم کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے تو دونوں فریق؟ دیکھیں جی کش صاحب، بات جہاں تک ہمارے پولیٹیشین کی چلے اس وقت وزیر سب سے آگے ہیں، آپ ان کی کرتے ہیں، تو میں یہ دونوں سائڈوں کی کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں کہ یہ بالکل نااہل سے لوگ ہوتے ہیں اور انہیں کچھ نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا. دیکھیں نا، ایک بندے کے دل میں آیا، وہ امریکہ میں بیٹھا تھا، اس کے دل میں آیا تو اس نے محمود غزنوی کو گالیاں دینا شروع کر دی نا. اب یہ باتیں بڑی غور یہ بڑی خاص بات کی ہے ڈاکٹر صاحب. بڑی غور طلب ہے کہ ہماری نہ یہ ہماری تاریخ کو جانتے ہیں، نہ یہ ہماری تعلیم کو جانتے ہیں، افغانستان نے احتجاج کیا ہے، نہ ہمارے آفیشیل کیا آج. وہ محمود غزنوی ادھر سے ہے. نہ ہمارے یہ کلچر کو جانتے ہیں. تو یہ ناعاقبت اندیش نہیں ہے، یہ نااہل ہیں اور یہ قوم کی امیدوں کے قاتل ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ان کا بینیفٹ اسی میں ہے کہ یہ والا چلتے ہیں. آج ہم سب کہتے ہیں نا کہ یہ حکومت نااہل ہے، تو آپ دیکھیں خان صاحب کے دور کے اندر جو آپ کا پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھا، بہت اچھا رزلٹ، وہ پنجاب کا جو وزیر اعلیٰ تھا اسے لانے والا کون تھا؟ عمران خان. خان صاحب خود تھے نا. بالکل. ساری نااہلیاں کس نے دکھائیں؟ اس بندے نے دکھائیں. پنجاب کا بیڑا غرق کس نے کیا؟ اس نے کیا. انفراسٹرکچر تباہ کر کے رکھ دیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ پاکستان کے اندر امن آئے. پاکستان میں امن آ گیا، لوگوں کے سامنے جب باتیں آئیں گی تو لوگ ترقی کی خوشحالی جو ہے اسی میں ان کا فائدہ، یہ اسی میں رکھنا چاہتے ہیں. سب اسی کے اندر چلتے ہیں. جوڈیشل کمیشن بن پائے گا 9 مئی اور 26 نومبر کے اوپر؟ مذاکرات کا نتیجہ کا نکلے گا دریا کو کوزے میں بند کر دیں، کوئی ایسا جواب دے دیجیے. مذاکرات کا نتیجہ جو ہے وہ ابھی مذاکرات لمبے ہوں گے اور جنوری کے اینڈ کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ جوڈیشل کمیشن بھی بنیں گے اور مذاکرات بھی جو بھی شرائط ہیں وہ طے بھی ہوں گے اور کامیاب بھی ہوں گے. جی آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ جی جوڈیشل کمیشن تو بنتا نظر آ رہا ہے، پر آگے اس کی فائنڈنگ کیا اس کے اوپر کوئی آخر کمیشن تو مدرمان کمیشن بھی لے لیں، مال ٹاؤن لے لیں، ان کے رزلٹ تو ایسے ہی ہوتے ہیں. تو جو نتیجہ بھی نکل دے گا اس کا، کس کا؟ مذاکرات کا، حکومت اور تحریک انصاف. وہ تو پچھلے 77 ایئرز میں نہیں نکلا، اب کیا نکلنا ہے؟ شاہ بشیر خان سے نتیجہ ہمیشہ نکلتا ہے. کوئی برائی ہو تب بھی اس نے منظر عام پر آنا ہوتا ہے، اچھائی بھی آنا ہوتا ہے. آپ مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو گھر بھیج کے بیٹھے ہیں. نہیں، میں اس حالات ایسے جی نظر کوئی نہ اندر کی خبر ہے شاہ صاحب، اقبال شاہ صاحب کے پاس، یہ دے نہیں رہے. رائٹ جی، تینوں دوستوں کا بہت شکریہ. باتیں تو بہت اچھی ہو رہی تھی لیکن ٹائم ختم ہو گیا آخر کب تک کا. امید ہے ویورز آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا، لیکن میں آج ریکویسٹ کروں گا جو مسلط اقتدار پر بیٹھے ہیں ان سے کہ پاکستان کی جو اس وقت داخلی اور خارجی پوزیشن ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے.
آپ کو اپنے فیصلوں کے اوپر جو ہے نظر ثانی کرنی ہوگی. جو آپ نے غلطیاں کی ہیں ان کو ریورس بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ اقتدار میں ہیں, آپ پاورفل لوگ ہیں, آپ کے پاس سب کچھ ہے. اور میرے خیال میں پاکستان کو اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ قوم کو متحد کرنے کے لیے سیاسی استحکام لایا جائے, لوگوں کو ریلیف دیا جائے, عوام کی جو مشکلات ہیں ان کے حل کے اوپر غور کیا جائے. گو کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ بظاہر ایسے ہی لگ رہا ہے کہ اس حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں, اور جو ان کی ناکامیوں کی فہرست ہے وہ میرے خیال میں اپریل سے لے کے اپریل 2022 سے اب تک اگر ہم لگا لیں تو یہ 2.5 سال سے اوپر کا عرصہ بنتا ہے اس دور میں. گو کہ اس سے پہلے عمران خان کی جو گورنمنٹ تھی وہ بھی, اس کی پرفارمنس بھی کوئی اچھی نہیں تھی, اس میں بھی عوام کو ریلیف نہیں مل سکا تھا. لیکن جو ظلم ہر طریقے سے ڈھائے گئے ہیں بلوں میں اور دوسرے ٹیکسز میں اور دوسرے معاملات میں اس دور میں, اس کی مثال مجھے لگتا ہے کہ میرے سے شاید اختلاف بھی کریں لیکن پاکستان میں نہیں ملتی ہے. خیر, جو آنے والی گورنمنٹس ہیں ان کا بھی ہمیں نہیں پتہ ہے کہ وہ کیا کریں گے, لیکن حالات ٹھیک نہیں ہیں. مقتدر حلقوں کو, ان حکومتی وزراء کو, وزیر اعظم پاکستان کو, سب کو سوچنا ہوگا. پاکستان کے لیے, پاکستان کی سلامتی کے تناظر میں بہت ضروری ہے. ویورز, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.